कंपनी की तरफ से कोई इस्लामिक काउंसिल या इसके प्रॉफिट के ऊपर अगर कोई इस्लामी फतवा आ जाए तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? असल में मसला ये है कि ये मैं अक्सर वीडियोज़ में भी बात करता हूँ, हमारी शरी काउंसिल भी है, वो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा हैं। नाज़रीन को बता दें कि उसकी रजिस्ट्रेशन किस किस डिपार्टमेंट के तहत है। हमारे पास जितनी भी इस वक्त मोर देन 21 कंपनीज़ हैं, वो सब SECP से रजिस्टर्ड है, कुछ मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड हैं, उसके अलावा FPR से रजिस्टर्ड है, और उसके अलावा जो हमारा मुदारबे का लाइसेंस है जो हमने स्टेट बैंक में भी अप्लाई किए हुए है। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सर खान सिफ रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगे इससे बात करते हैं उसकी कंपनी के हवाले से, और आजकल उसने छोटे से और एक मिनिमम एंड एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट जो कि लोगों के लिए एक ब्राइट फ्यूचर देता है, उसके हवाले से बात होगी। सर सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जी सर, वैसे तो इससे चेहरा मैंने नहीं देखा होगा जिसने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी अगर आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर दें ताकि सारे नाजरीन को पता चल सके और आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। मेरा नाम सैफुर रहमान ख़ान नियाज़ी, मियाँ वाली पैदाइश है, डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली का रहने वाला हूँ। 26 साल दियार गैर में गुजारे हैं और अभी दूसरा साल है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि परदेश 26 साल काटने के बाद मज़ीद हिम्मत नहीं थी कि बाहर धक्के खाए जाएं। सोचा कि जो चीज़ हमने 26 साल में हासिल की है वो हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को उनके मुल्क में जाके, उनके शहर में जाके वो दे, और उसकी तरफ ये हमारा काविश थी, और 2 साल से उसका रिज़ल्ट अब आप लोग देख सकते हैं। सर वैसे तो माशाल्लाह आपकी कंपनी की जो ग्रोथ है कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को, वो किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप कुछ फिज़िकल सेटअप के आपकी कंपनी से जो प्रॉफिट जनरेट होती है इसके हवाले से नाजरीन को आगाह कर दें। असल में जितनी भी कंपनीज स्पेशली RY के हवाले से कंपनीज आती हैं, उनके पास फिज़िकल प्रोजेक्ट्स नहीं होते, वो मनी गेम्स कंपनी होती हैं। वो लोगों का पैसे लेते हैं और लोगों के पैसे को रोटेट करते हैं, और कुछ लोगों को शौक़ होता है कि उनके बैंक बैलेंसेस बढ़ते रहें, बैंकों में अकाउंट्स में पैसे ज़्यादा से ज़्यादा हों, वो कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है और हमने ये साबित भी किया है कि जो भी हमारे पास लोगों की अमानत आती है उस अमानत को सही जगह पे लगाया जाए, और उसके लिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 21 और बाहर के ममालिक में 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसके ज़रिए हम इनकम अर्न करते हैं, और वो हम हमारे इस वक्त 1,60,000 पार्टनर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, हम उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वली। चाहे उस बंदे ने $50 लगाए हुए हैं, चाहे उसने $5 लाख लगाए हुए हैं, शेयर परसेंटेज सब के लिए बराबर है, चाहे वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है या मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है। हमारे जो मनी गेम्स कंपनी होती है उसमें आपको लालच दिया जाता है कि जी अगर आप $50 लगाते हैं तो आपको 0.000 समथिंग मिलेगा, अगर आप $10,000 लगाते हैं तो 4%, और अगर $50,000 लगाते हैं तो 7%, और फिर इस तरह बढ़ते जाते हैं, और वो लालच की दलदल में लोग फंसते जाते हैं, दी एंड उनका रोना होता है। तो हमारा ये मोटिव है और ये हमारा अकीदा है और यकीन है बेसियत मुसलमान कि लोगों की जो अमानत हमारे पास आती है वो हमने सिर्फ उन लोगों को जवाब नहीं देना, हमने अल्लाह को भी जवाब देना है। और उस खौफ की वजह से, उस अकीदे की वजह से हम उन लोगों की इन्वेस्टमेंट, हमारे साथ शराकतदारी ऐसी जगहों पे लगाते हैं जहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, और वो हम इंशाल्लाह पिछले 5 साल से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। माशाल्लाह सर, आप जो है ना यंग्स के फंड्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो सही जगह इन्वेस्ट हो जाए और उनको इस जितना उसकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी होती है उसकी इक्वल उनको प्रॉफिट भी मिले। लेकिन सर अगर एक न्यू कमर आता है तो उसको किस तरह पता चलेगा कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है? वो हमारे फिज़िकल प्रोजेक्ट्स हैं, वो जैसे अगर प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट है, अगर वो लाहौर में आते हैं तो हमारा कैब सर्विस का प्रोजेक्ट है, हमारा रहमान फार्म है, हमारा कराची में अगर कोई जाते हैं तो वहाँ पे रिवॉल्ट बाइक है। उसके अलावा जो अभी हैदराबाद में हमने कंस्ट्रक्शन एक प्लाजा स्टार्ट किया, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं मुख्तलिफ इलाकों में, वो कहीं पे भी जाके देख सकते हैं, वो हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो वेबसाइट पे हर चीज़ अवेलेबल है और सब कुछ क्रिस्टल क्लियर, हमने कुछ भी हिडन नहीं रखा हुआ, सब चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। और जो लोग पिछले 2017 से हमारे साथ हैं, क्योंकि कोई बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई वन मैन शो नहीं है कि एक आदमी पर्सनली डिसीजन लेता हो, जो हमारे पुराने लीडर्स हैं उनको पता है
کہ کوئی بھی نیا کام ہم شروع کرنے لگتے ہیں تو ہم ان سے مشورہ لیتے ہیں، کیونکہ مشورہ سنت رسول ہے اور مشورے سے برکت ہوتی ہے، اور وہ ہم دینی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں جہاں سے حلال انکم ہو، نہ کہ حرام انکم ہو۔ سر ویسے ہی تو آپ کی کمپنی کا جو پروفائل ہے وہ رسپیکٹیولی سب پڑھ چکے ہیں، جس میں رجسٹریشن کی بات ہو رہی ہے اسپیشلی ود ان پاکستان، اگر وہ ایف بی آر کے ساتھ ہے یا کراچی اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ ہے یا اس کے علاوہ ایف پی سی پی کے ساتھ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے منہ سے ناظرین کو بتا دیں کہ اس کی رجسٹریشن کس کس ڈپارٹمنٹ کے تحت ہے۔ ہمارے پاس جتنی بھی اس وقت مور دین 21 کمپنیز ہیں وہ سب ایس سی سی پی سے رجسٹرڈ ہے، کچھ مختلف چیمبر آف کامرس سے رجسٹرڈ ہیں، اس کے علاوہ ایف پی آر سے رجسٹرڈ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا مداربہ کا لائسنس ہے جو ہم نے اسٹیٹ بینک میں بھی اپلائی کیے ہوئے ہے، وہ سارے تقاضے جو گورنمنٹ کے تقاضے وہ ہر ملک کے اندر، صرف پاکستان کے اندر نہیں، یعنی ہماری کمپنی یو کے میں بھی رجسٹرڈ ہے، یو ایس اے میں بھی رجسٹرڈ ہے، ملیشیا میں، بحرین میں، سنگاپور میں، فلپین کے اندر، میانمار کے اندر، کمبوڈیا کے اندر، تو ہر ملک میں، جس بھی ملک میں اس قانون کی بالادستی اور اس قانون کے مطابق ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہم زگ زیگ کام نہیں کرنا چاہتے ہم، کیونکہ اگر ہم نے شارٹ کام کرنا ہو تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے رجسٹریشن کرانے کی، لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، لوگ کرتے جائیں، لیکن اتنے ممالک کے اندر رجسٹریشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس کو کرسٹل کلیئر رکھنا چاہتے ہیں، جو جس ملک میں ہے اس ملک میں اس بینکوں میں لین دین کرے اور اس ملک کے قوانین کے مطابق اس کو فالو کرتے ہوئے، یعنی کرپٹو پاکستان کے اندر لیگل نہیں ہے، ہم پاکستان میں کرپٹو کا کوئی لین دین نہیں کرتے، لیکن وہی کرپٹو ملیشیا میں لیگل ہے، اسپین میں لیگل ہے، یورپ میں لیگل ہے، وہاں بھی ہم کرپٹو کا لین دین کرتے ہیں، وہ ہماری اے ٹی ایم مشینیں بھی ہیں، وہ ہمارا اپنا ای والیٹ بھی ہے، ہمارا اپنا ایکسچینج بھی ہے، ہمارا اپنا کوائن بھی ہے۔ تو پاکستان کے اندر چونکہ یہ چیز لیگل نہیں ہے، ہم نے ہائی کورٹ کے اندر کیس بھی کیا ہوا ہے، انشاءاللہ عوام کو یہ خوشخبری بھی ملے گی کہ BFIU کے پلیٹ فارم سے ہی ڈیجیٹل کرنسی کو ریگولائز کیا جائے گا۔ ہم نے گورنمنٹ کو تجویز دی ہے کہ ہم 1000 ATM مشینیں لگانا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر جو بھی گورنمنٹ ٹیکس لگانا چاہے ہم ٹیکس بھی جنریٹ کر کے دیں گے، آپ کو نیا اسٹاف ہائر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ ہر سطح پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی سطح پہ، پولیٹیکلی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور قانون سازی کی طرف سے کسی طریقے سے بھی ہوتا ہے، ہم چاروں سیکٹر کے اوپر کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو وہ بھی گڈ نیوز ملے گی۔ سر جیسا کہ آپ کی کمپنی میں اگر کوئی انویسٹر انویسٹمنٹ کرتا ہے تو تھرو پراپر چینل یا بینکنگ سیکٹر کو آپ نے انوالو کیا ہوا ہے، اس کے ذریعے اس کو انویسٹ کرنا ہوگا، لیکن اس میں جو ہارڈرز ہے وہ اس کو تو ضرور پیش ہوں گے، لیکن اس کے مطلب آنے والے جتنے ایشوز ہیں، جس طرح کہ اکاؤنٹ اپروف نہیں ہوتا ٹائم پہ، یا اس کے علاوہ اس کی کوئی اسپیسیفائی ٹائم نہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا، جو سلپ ہوتی ہے اس کے اوپر وہ اتنا سلو، اتنا مدھم لکھتے ہیں وہ پڑھا نہیں جاتا، پھر کچھ لوگ وہ تصویر بناتے ہیں تو جو سلپ کے اوپر پرنٹڈ نمبر ہوتا ہے وہ مس کر دیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا بہت سارے کام کرتے ہیں، یہ اگر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو سمجھانا آسان ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں وہ بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں، 3 دن سلپ ان کی جیب میں پڑی رہتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کمپنی اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہو گئے، ہمارا اکاؤنٹ بن گیا۔ تو یہ اس طرح کی ہرڈرز ہیں، لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں، جو ایجوکیٹ ہوتے جائیں گے انشاءاللہ مسائل کام ہوتے جائیں گے۔ سر آپ کے فیوچر ویژن کیا ہے؟ ہماری خواہش ہے کہ جس طرح دوسرے دنیا کے ممالک کے لوگ کے پاس ہر طرح کی سہولیات ہیں، ہر طرح کے ان کی ڈریمز پورے ہوتے ہیں، وہ سارے ڈریمز ہمارے غریب عوام کے بھی پورے ہونے چاہیے۔ اگر وہ ان کے لوگ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف پہل کرنے کی ضرورت ہے، پہلا قدم ہم نے اٹھایا ہوا ہے، دوسرا قدم عوام اٹھا رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں ان کی لائف، ان کے خاندان خوشحال ہوتے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 1,60,000 خاندان ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے اور ان کی انکم ہے، اور انشاءاللہ یہ آنے والے وقتوں میں مزید بڑھیں گے اور ان کی لائف چینج ہوگی BFIU کے پلیٹ فارم پہ۔ سر ایک کویشچن مجھے یاد آیا ابھی ایسی وقت کہ بہت سے انویسٹر نیو کمرز یہ کویشچن پوچھتے ہیں کہ کمپنی کی طرف سے کوئی اسلامک کونسل یا اس کے پروفٹ کے اوپر اگر کوئی اسلامی فتویٰ آ جائے تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں اکثر ویڈیوز میں بھی بات کرتا ہوں، ہماری شریک کونسل بھی ہے، وہ مختلف مکاتب فکر کے علماء ہیں۔ ملیشیا کے اندر امام شافعی کے ماننے والے ہیں، اور وہاں پہ ایک عالم اپنی مرضی کا فتویٰ نہیں دیتا، گورنمنٹ کی طرف سے جو اتھینٹیکیشن ہوتی ہے وہی فتویٰ دیتا ہے۔
ہمارے پاکستان میں نعوذ باللہ ہر مولوی، ہر عالم دین، ہر مفتی، ہر مسجد کا امام مسجد اپنی مرضی کا فتویٰ دیتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے فتویٰ نہ لیں یہ حلال ہے یا حرام ہے. ہم کہتے ہیں کہ اپنے اسکالر سے پوچھیں، کیونکہ پاکستان کے اندر تو فرقہ واریت، مذہب سے زیادہ فرقہ واریت ہے. اگر دیوبند علماء کا فتویٰ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں منہاج القرآن والوں کا لے آؤ، منہاج القرآن والوں کا دیتے ہیں تو کہتے ہیں اہل تشیع کا لے آؤ، اہل تشیع کا دیں تو وہ کہتے ہیں اہل حدیثوں کا لے آؤ. تو ہمیں نہ ضرورت ہے نہ ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم ان سب مکاتب فکر کے لوگوں سے فتوے لیں. پھر ایک ہی مکاتب فکر کے 10 علماء کسی ایک چیز پہ متفق نہیں ہو سکتے، تو ہم ان کو کہاں سے متفق کر سکتے ہیں. لیکن میرے لیے قرآن اور حدیث سے سب سے افضل چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان جو حدیث ہے کہ جس چیز میں شک ہے آپ کو چھوڑ دو. میں یہ نہیں کہتا کہ بیف ایو حلال ہے یا حرام ہے، یہ آپ کی ثوابدید بھی ہے. اپنے مسلک کے علماء سے پوچھو، وہ کہتے ہیں حلال ہے کرو، وہ کہتے ہیں حرام ہے بالکل نہ کرو. کوئی ہم کسی سے گن پوائنٹ پہ تو کرواتے نہیں ہیں کہ نہیں بھائی خدا کے لیے آپ آئیں، آپ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو ہماری کمپنی بند ہو جائے گی. آپ کی چوائس ہے. اگر میری کمپنی سے یہودی، عیسائی، نن مسلم، بدھسٹ ساری دنیا کے لوگ کما رہے ہیں، اگر میرے ملک کے لوگ کمائیں گے تو اس میں مجھے کیا تکلیف ہے؟ مقصد ہے میں 26 سال باہر رہا ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان آنے کی، یہاں دھکے کھانے کی، میں وہاں بیٹھا رہا ہوں. کام تو چل رہا ہے نا. یعنی 1,60,000 ممبر بنے ہیں اگر، تو اس میں سے میں کتنوں کو ملاؤں گا؟ 10,000 کو ملاؤں گا یا 20,000 کو ملاؤں گا؟ باقی تو وہ لوگ ہیں نا پوری دنیا سے جو فیس کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور 2017 سے کما رہے ہیں. اگر وہ اسی چکر میں پڑے رہتے حلال ہے یا حرام ہے تو کیا کرتے؟ سر ایک ایسا نیو کمر جو کہ وہ بہت زیادہ رینڈم یا رٹ بندہ ہو، بی فور یو کی طرف سے اس کی سیٹسفیکشن کے لیے کوئی ایسی ریلیبل الفاظ کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایمان کے 4 درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری بات پہ من یقین کرے، پہلے اس کو اسٹڈی کرے، اس کو دیکھے، پھر اس کے اندر اکاؤنٹ بنائے، پھر اس کے اندر چھوٹی سی انویسٹمنٹ کرے، پھر اس کو کما کے دیکھے، اس کے بعد پھر اس کے آگے بڑے سٹیپ پہ جائیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ایک دم سے آئیں 10 لاکھ یا 20 لاکھ روپے لگے. آپ $50 سے اکاؤنٹ کھولیں، اس کو عملی طور پہ لاگ ان دیکھیں، سائن ان کر کے دیکھیں. جب آپ کا ٹرسٹ بڑھے گا آپ پھر لوگوں کو بھی بتائیں اور انشاءاللہ چلتا جائے گا کام. سر آپ 2 الفاظ میں بتا دیں کہ آپ نے یہاں تک یہ سفر کیسے طے کیا؟ زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے. مسلسل جد و جہد آپ کرتے جائیں تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. مسلسل جد و جہد کا نام آپ کی کامیابی ہے. جب تک آپ مسلسل جدوجہد کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے. کوئی بھی چیز بیٹھے بٹھائے نہیں ملتی، اس کے لیے مسلسل محنت کی ضرورت ہے. سر ہمارے بی فور یو کے جتنے بھی انویسٹرز ہیں، نیو کمرز ہیں، وہ ایکسچینج کی بات پوچھ رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ریلائبل طریقہ؟ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا، پہلے تو ایک تو فنڈ ٹرانسفر ہے، جو ممبرز ایک دوسرے کو فنڈ ٹرانسفر کرتے ہیں اور وہ ہم بینک کی ٹرانزیکشن کو ریڈیوس کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک RS کوائن آ رہا ہے اور ایک کیش باکس آ رہا ہے، جس میں آپ اپنے پروفٹ اور بونسز اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو کسی کو ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں، اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں. بلکہ جو ہمارا کیش اینڈ کیری ہوگا اس کے اندر بھی آپ اپنے ان پوائنٹ کے ذریعے اور ان کوائنز کے ذریعے اس کو یوز کر سکتے ہیں. جیسے اگر ہم پشاور میں کھولتے ہیں، آپ کے جو گروسری کے ایشوز ہیں، اور اس میں صرف گروسری نہیں ہوگی، گھر کی ہر چیز آپ کو ملے گی، کار، بائک، الیکٹرانکس کا آئٹم، گروسری کے آئٹم، یعنی شادی کے لیے جتنے لوازمات کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں ملیں گی. وہ آپ کیش ود آؤٹ اینی ہیزل آپ لے سکتے ہیں. اور وہ انشاءاللہ جلد ہم نے ایگروزام کے پروڈکٹ کے اندر، بی فور یو کیب کے اندر، اس کے بعد یہ جو ہمارا کیش اینڈ کیری اس کے اندر بھی ہم یہ سسٹم لے کر آ رہے ہیں. وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے سٹارٹ ہوگا. ابھی ہم ٹمپریری طور پہ سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد 1 جنوری سے آن ورڈ یہ سٹارٹ ہو جائے گا. سر لاسٹ کویشچن پوچھنا چاہوں گا، بینگ CEO آف بی فور یو، آپ ہر خاص اور عام آدمی کے ساتھ ملتے ہیں، تو آپ دوسروں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کوئی بھی چیز جو ہے نا، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ کوئی بھی چیز مفتے میں نہیں ملتی. جب تک آپ دل سے اس کو دل سے اور محنت نہیں کریں گے، بغیر محنت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. محنت کرنے کی ضرورت ہے. زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ کام کرتے ہوں، وہ اچھا ہے یا برا ہے، آپ محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت ضائع نہیں کرے گا اور اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا. مسلسل محنت کرنے کی ضرورت ہے.